जी डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि आज ये बड़ा यहाँ पे एक मज़ेदार दिन है, यानी बारिश हो रही है। पहले बर्फ़ में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज लकीली बारिश शुरू हो गई है। 2-4 दिन गुजर गए थे, तो आई थॉट मैं आपके साथ आज ड्राइव करते हुए कुछ आपको बारिश के अच्छे जो मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाऊं, और एक इंटरेस्टिंग जो सवाल अक्सर हमारे ज़हन में होता है, आप में जो लोग कनाडा आने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये सवाल बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या उन्हें वाकई कनाडा आना चाहिए या नहीं। यानी कनाडा इमिग्रेशन के लिए क्या वो फैक्टर्स हैं या वो क्या सवाल हैं जो वो पहले अपने आप से करें, और अगर उन्हें उन सवालों का मुस्बत जवाब मिलता है सही कि जनाब वाकई आप इन चीज़ों पूरे उन फैक्टर्स पे उतरते हैं, तो फिर आप कनाडा आने का फैसला करें। तो जनाब इसमें हम थोड़ी सी ड्राइविंग भी करेंगे और ज़रा इन चीज़ों के हवाले से बात भी करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जनाब जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं वो ये है कि बुनियादी तौर पे जो कनाडा आने का फ़ैसला है वो ज़िंदगी का एक बड़ा सीरियस फैसला है। इमिग्रेशन का फ़ैसला ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मजाक में इसको लें और कहें कि ठीक है ये कैजुअल अंदाज में आप इमिग्रेशन का फ़ैसला करें। तो मैं इसको कहता हूँ जनाब कि ये जिस तरह ज़िंदगी भी हमारी एक बैलेंस शीट की तरह होती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ एसेट्स होते हैं यानी पॉजिटिव्स, और कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं नेगेटिव्स। इसी तरह हर फैसले के भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो मैं आपसे इसको एक ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्कस करूँगा, एक जिसे कहते हैं ना कि एक फेयर मैनर में, कि जो हर शख्स है वो पहले अपने आप को इवेल्युएट करे उन 5 लवाजमात के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर उनको अपनी बैलेंस शीट में डालें और ये देखें कि जनाब ओवरऑल जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं इस इमिग्रेशन के फ़ैसले के, या ओवरऑल नुकसान ज़्यादा हैं। आपका नेट गेन क्या है? अगर तो आपके पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो आपका नेट पॉजिटिव होगा, फिर आप ज़रूर कनाडा इमिग्रेशन कर लें। और अगर आपका खुदा न खास्ता नेट जो है वो नेगेटिव हो रहा है इन 5 लवाजमात के हवाले से या 5 क्रिटिकल फैक्टर्स के हवाले से, तो फिर मेरा आपको मशवरा होगा कि आप कनाडा इमिग्रेशन के बारे में फ़ैसला ना करें। तो चलें जनाब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है और आपका जो व्यूज़ हैं, जो आपकी लाइक्स हैं, वो डेफिनेटली हमारे मोराल को बूस्ट करेंगे, और फिर आपके लिए इस तरह के और अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स भी फ्यूचर में हम लाएंगे। तो लेकिन आप अल्लाह का नाम लेके हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो जनाब जो पहला फैक्टर जो है ना, जो बहुत ज़रूरी है जब आपने कनाडा आने का फ़ैसला करना है, वो है कि आपका अपने मुल्क में सोशल स्टेटस क्या है। ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम सब इंसान हैं और जो हमारा समाजी मुकाम होता है या सोशल स्टेटस होता है वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। अब ये सोशल स्टेटस बेशुमार फैक्टर्स पे बेस करता है। मिसाल के तौर पे कि आप किसी अच्छी नौकरी में वहाँ पर आपको एक अच्छी नौकरी मिली अपने मुल्क में। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह ताला ने माली मुश्किलात से बचाया हुआ है और आपके पास पैसा वगैरह है, तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है। या आप वैसे पढ़े लिखे हैं, या आप मिसाल के तौर पे लोगों की मदद करते हैं, तो उसकी वजह से आपका एक हल्का अहबाब बना हुआ है और आप एक सोशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। तो पहला सवाल आपके ज़हन में होगा, मैं कनाडा आऊँगा जनाब तो मेरा ये सोशल स्टेटस कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? मेरा सोशल स्टेटस कम से कम उस मयार पे या लेवल पे रहेगा जो मेरे अपने मुल्क में, या शायद उससे नीचे गिर जाएगा? तो कुछ लोगों को होता है कि नहीं ना, हमारा सोशल स्टेटस अगर नीचे गिर जाएगा तो शायद हमारे लिए ये फैसला मुश्किल हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ना, सोशल स्टेटस हम फिर जाके वहाँ बना लेंगे। तो बहरहाल ये सवाल आपने अपने आप से करना है कि आपने जो सोशल स्टेटस है आपका, वो आप किस हद तक उसको अजीज़ रखते हैं, और कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसके नतीजे में आपका जो सोशल स्टेटस है वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी एक बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे कनाडा जैसे मुल्क के अंदर जो यहाँ पर इंसानों को इंसान समझा जाता है, और आपके मर्तबे या दौलत के बगैर भी आपको जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं या उनका सब ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो एज सच बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इवन एज अ न्यू इमिग्रेंट। स्टिल कुछ लोगों को होता है कि नहीं जनाब, अगर वो अपने मुल्क में बड़ी अच्छी कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ और तो शायद उस लेवल की जॉब ना मिले, तो उनके जहन में होकर हमारा सोशल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो वो फिर गालिबन सोचें और अपनी उस बैलेंस शीट के अंदर इसको एक नेगेटिव के तौर पर डालें कि जी किस हद तक वो सोशल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ होगा और वो किस हद तक इसको टॉलरेट करेंगे। और अगर आपके केस में ये चीज़ नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में कनाडा आने में आपके लिए कोई फर्क नहीं है।
دوسرا فیکٹر جناب ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں، اکنامک فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اپنے ملک کے اندر بہت ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ ہم موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے باشندے ہوتے ہیں تو ہمارا وہ پاسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار اگر ہم معاشی طور پہ مستحکم بھی ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنا پاسپورٹ چینج کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یا ہم ایک نئی لائف کینیڈا میں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک سے ہم تنگ آ چکے ہیں انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے اچھے اکنامک سرکمسٹانسز بھی ہیں. تو اس کیس میں پھر آپ سوچیں کہ جناب کینیڈا میں آپ آئیں گے تو آپ کے جو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں وہ کمپیریبل ہوں گے یا نہیں. ظاہر بات ہے شروع میں آ کے ہر بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک نیا سٹارٹ ہے، سمجھیں آپ دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں زندگی میں. پھر ڈپینڈنگ اپون کے وہی بات کہ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے توانا ہوتے ہیں، ان کی صحت کی ایشو نہیں ہوتی، کچھ بیچارے کمزور یا لاغر ہوتے ہیں تو ان کی صحت کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو میٹافوریکلی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اس کا مطلب کچھ لوگوں کو زیادہ محنت یہاں پہ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو یہ ہوگا کہ کم اسٹرگل کرنی پڑے گی. وہ پرابلی ان کے پاس پیسہ ہوگا پہلے سے، کوئی ایسی کوالیفیکیشن اسکلز ہوں گی اور وہ بآسانی کینیڈا کے اندر جو ہے وہ جلدی سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ جناب آپ سامنے دیکھیں کتنا مزیدار وہ لگ رہا ہے بارش کے اندر. یہ سامنے وہ ایرن میلز مال ہے اور اس میں وہ جو اتنا بڑا اوپر وہ ڈوم سا یا گلوب بنا ہوا ہے وہ بڑا زبردست لگ رہا ہے. تو ہر طرف بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، موسم مزیدار ہے. بہرحال تو یہ جو اکنامک فیکٹر ہے یہ بھی ایک دوسری چیز ہے جو اپنی بیلنس شیٹ کے اندر آپ نے ڈالنا ہے کہ آپ کس حد تک بیٹر آف یا ورس آف ہوں گے جب آپ کینیڈا موو کریں گے پیورلی فرام اکنامک پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے جناب. ایک اور چیز جناب جو امپورٹنٹ ہے، ظاہر جب آپ امیگریشن کا فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کے فرینڈز اور ریلیٹیوز ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز، دہائیوں میں آپ نے وہ رشتے قائم کیے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں. بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے یا جاب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں، کلچر آپ کا ملتا جلتا ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یار کینیڈا آ کے ہمارا وہ جو سوشل سرکل ہے، ہمارے جو ریلیشنز ہیں، ریلیٹیوز، وہ کس حد تک ہم ان سے دور ہو جائیں گے. کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں ان کے کینیڈا میں آلریڈی رشتہ دار یا دوست احباب بہت سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ایسی ایشو نہیں ہے، ہم جائیں گے تو بے شمار دوست احباب اور اس طرح کے ہیں تو ہم اپنا ایک نیا سرکل بنا لیں گے. پھر تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی بیلنس شیٹ میں ایک پازیٹیو کے طور پہ آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ بالکل ایک کوئی لونلی برڈ ٹائپ ہیں اور کوئی انٹروورٹ سے بندے ہیں جو اتنا لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، یا فار سرٹن ریزن آپ کے کوئی رشتہ دار دوست احباب پہلے سے کینیڈا میں نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہو سکتا ہے جناب کہ کہیں میں وہاں جا کے تنہائی کا شکار نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں نا مین از اے سوشل اینیمل، ایز ہیومن بینگ وی آر سوشل اینیملس. تو اگر آپ بالکل تنہائی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر بڑا اچھی انوائرمنٹ بھی ہوگی، آپ پیسہ بھی اگر کما رہے ہیں، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ ڈپریشن کا یعنی لونلینس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اپنی بیلنس شیٹ کے اندر جب آپ یہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کینیڈا آنا ہے یا نہیں، تو اس فیکٹر کو بھی ڈال لیں کہ جناب آپ کے کیس میں یہ پازیٹیو ہے، یعنی آپ کے دوست احباب رشتہ دار آلریڈی کینیڈا میں موجود ہیں یا آپ بہت ایکسٹروورٹ ہیں، آپ دوست احباب بنانے میں بڑے تیز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یا آپ کے دوست احباب نہیں ہیں اور آپ انٹروورٹ بھی ہیں اور پھر شاید نئی دوستیاں بنانی یا اس طرح کی چیزیں مشکل ہوں گی، تو تنہائی جو سی ہے وہ آپ کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو کے طور پہ آپ اپنی بیلنس شیٹ کے اندر لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک تیسرا فیکٹر جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہر بندے کے جو کینیڈا میں امیگریشن کی پلان کر رہا ہے. اچھا جناب ایک اور جو اب آگے فیکٹر ہے وہ کہ آپ کی جب آپ نے امیگریشن کی پلان کرنی ہے تو آپ کے ذہن ہوگا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی اسکلز ہیں جو آپ کی امپلائبلٹی کو یعنی یہاں پر نوکری کو آسان کر دیں گی، آپ کا کوئی ورک ایکسپیرینس اس طرح کا ہے جس کے بیس کے اوپر آپ کو ہے کہ آپ کو یہ نوکری مل جائے گی. تو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جناب. تو اگر تو آپ ایک اسکلفل پرسن ہیں، آپ کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے اپنے فیلڈ میں، پھر تو یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو ہوگا آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر. تو پھر کینیڈا آنے میں آپ کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ اسکلڈ نہیں ہیں، آپ کو کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے یا پیسہ بھی نہیں ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے، یا اگر پیسہ بھی ہے تو کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر پرابلی وہ ایک نیگیٹو ہو سکتا ہے آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر. تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جناب کیا کینیڈا آنے کا فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کوئی بندہ بھی ڈسپروپورشنیٹ رسک نہیں لیتا کہ اس کے پاس کوالیفیکیشن بھی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، اور وہ محنت کا عادی بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ اسکلفل بھی نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں پھر بھی کینیڈا کا جوا کھیلوں گا. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو بالکل ایک بلائنڈ گیمبل ہوگا. اس کے بارے میں کہوں گا کہ آپ سوچیں غور کریں. تو اپنا جو کہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا آپ خود ایک سیلف آڈٹ کریں کہ یار میں کیا ہوں ایز اے ہیومن بینگ، میرے وسائل کیا ہے، میری کوالیفیکیشن کیا ہے، میں کس حد تک اس نئے کلچر میں اپنے آپ کو
کامیاب بنا سکتا ہوں اور کتنی جلدی یا کتنی دیر سے. تو یہ بھی آپ کی بیلنس شیٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے. یہ آپ کا ایسٹ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی لائبلٹی بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپون یعنی آپ کا پازیٹیو یا نیگیٹو کہ آپ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں. تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا جناب, اس میں ایک اور چیز جو بڑی مزیدار ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ, دیکھیں ہم سب انسان ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کی کوالیفکیشن, پیسہ, یہ ریلیٹیوز کا ہونا نہ ہونا وغیرہ یہ فیکٹر تو امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ واٹ ٹائپ آف پرسن یو آر ایز اے ہیومن بینگ. آپ پریگمیٹک ہو یا آئیڈیلسٹ ہو. پریگمیٹک کون ہوگا؟ جو حقیقت پسند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں جا رہا ہوں, ظاہر بات ہے امیگریشن ایک زندگی کا بڑا سیریس اور بڑا مشکل فیصلہ ہے, اور میں اس مشکل میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں فلیکسیبل ہوں, میں اپنے آرام پہ بھی کمپرومائز کر لوں گا. اگر مجھے جا کے کوئی نئی کوالیفکیشن ایکوائر کرنی پڑے, نیا تجربہ حاصل کرنا پڑے کام کا, میں وہ بھی کر لوں گا وغیرہ وغیرہ. تو پھر تو میرے خیال میں ایز اے پریگمیٹک پرسن, یہ اگر آپ پریگمیٹک ہیں پرسن تو پھر آپ کا یہ ایک پازیٹیو ہے بیلنس شیٹ میں. کیونکہ پریگمیٹک پرسن جو ہوتا ہے نا, حقیقت پسند اور محنت کرنے والا انسان, جو فلیکسیبل بھی ہوتا ہے, جس میں ریزیلینس ہوتی ہے سب کچھ, وہ کسی بھی معاشرے میں جا کے بہت جلدی اس کا حصہ بن جاتا ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ آئیڈیلسٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا, اکثر لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہاں معاشرہ اپنے آپ کو چینج کرے میرے لیے, تو جناب یہ ایسے نہیں ہو سکتا. کیونکہ کہتے ہیں when you are in Rome you need to behave like Romans. تو اگر آپ کینیڈا میں آ کے یہ سوچیں کہ کینیڈین کلچر اپنے آپ کو چینج کرے گا اس لیے کہ جی آپ اپنے ملک سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے ہیں اور آپ آئیڈیلسٹ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور جناب آپ کو نوکری بھی دیں گے اور آپ کے دوست احباب بھی بن جائیں گے, تو پھر جو آئیڈیلزم ہے نا وہ میں کہوں گا کہ اٹ از بیسیکلی اٹس اے کی ٹوورڈز ڈسٹرکشن. یہ تباہی کی ایک بہت بڑی چابی ہے یا کنجی ہے. تو اگر تو آپ آئیڈیلسٹ ہیں فرینکلی اسپیکنگ, تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کینیڈا نہ آئیں, کیونکہ آئیڈیلزم کی یہاں پہ گنجائش نہیں. یہ بڑی پریکٹیکل سوسائٹی ہے, زندگی ویسے ہی بڑی پریکٹیکل ہوتی ہے. آئیڈیلسٹ بندہ آپ کو پتہ یہ زندگی میں بڑی مار کھاتا ہے کسی بھی ملک میں ہو, لیکن ان معاشروں میں جہاں پہ ظاہر بات ہے ہر چیز ہی جو سی ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے اور بہت ایک پریکٹیکل انداز میں وہ زندگی کو دیکھتے ہیں لوگ, تو یہاں پر کسی آئیڈیلسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اگر آپ پریگمیٹک پرسن ہو تو یہ آپ کی بیلنس شیٹ میں پازیٹیو ہوگا, اور اگر آپ ایک آئیڈیلسٹ ہو تو پھر یہ آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو ہوگا. تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کینیڈا کے بارے میں جب آپ فیصلہ کریں کہ یار آپ نے امیگریشن کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنا احاطہ کرنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن. آپ کا اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جی واٹ ٹائپ آف پرسن ایم آئی. میں زندگی کی جو مشکلیں ہیں ان کو چیلنج کے طور پہ لیتا ہوں یا میں ان سے بھاگ جاتا ہوں. میں دوستوں رشتہ داروں کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا. اگر میرا سوشل سٹیٹس کچھ عرصے کے لیے کمپرومائز ہوگا تو کیا میں اس کو اگنور کر کے زندگی میں جدوجہد کرتا رہوں گا یا میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا کہ جناب میں سوشلی آئسولیٹڈ ہو گیا ہوں. یا پرابلی کچھ لوگ کیس میں سمجھتے ہیں کہ سوشلی دے ہیو بین اور دے ہیو بیکم اے پرایا اور سوشل آؤٹ کاسٹ. یہاں پہ کینیڈا میں کوئی سوشل آؤٹ کاسٹ نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اس انداز میں لے لیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے سب کچھ غلط معاشرے کے ساتھ ہی ہے وہ صحیح ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کینیڈا میں زندگی گزارنی کافی مشکل ہو جائے گی. یہ آپ دیکھیں جناب اس وقت میں یہ گلین ایرن بہت ہی خوبصورت سڑک ہے ہمارے گھر کے پاس, یہ 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں, اور یہ میرا پریفرڈ روٹ ہوتا ہے جب میں نے اپنے ایرن مل سے میں نے اگر میڈو مل سائٹ پہ جانا ہو تو, کیونکہ اس سڑک پہ ایک تو رش بھی نسبتاً کم ہوتا ہے اور پلس یہ بڑا ایک اس طرح ہمیں ہوملی ٹچ دیتی ہے کہ جب ہم کینیڈا آئے تھے شروع میں تو اکثر ہم اس سڑک پر زیادہ ٹریول کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے کہ یہ بڑی پرسکون سی سڑک ہے. اس پہ آپ ایون گرمیوں میں بڑی اچھی واک کر سکتے ہیں. میں تو گرمیوں میں یہاں پر سائیکلنگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ گلین ایرن ڈرائیو جو سی ہے بہت خوبصورت ہے, مسیساگا کی ایک سڑک ہے ایرن میلز کے ایریے میں, اور یہ بیسیکلی میڈو ویل کے جو ٹاؤن ہے اور جو ایرن ملز کا ٹاؤن ہے اس کو یہ ملاتی ہے. تو یہ بھی ایک میں آپ کے ساتھ نظارہ شیئر کروں. دیکھیں بارش میں کینیڈا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور زبردست ہے, ہر چیز جو سی ہے وہ بڑی زبردست لگ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو آپ کے ساتھ میں نے یہ 5-6 موٹے موٹے فیکٹر جو ڈسکس کیے, اس کو میں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہتا تھا کہ عام فہم زبان میں ہم بات کریں. تو بیلنس شیٹ کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ اکثر لوگ آپ میں سے جو بزنس کرتے ہیں, جو تھوڑا بہت بیسک فائنینس بھی جانتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسا ایک بزنس ہوتا ہے جب آپ اس کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار کس حد تک وہ کاروبار کامیاب ہے یا ناکام ہے, تو آپ اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہیں کہ
کہ جناب اس کی جو ہے اسے کہتے ہیں نیٹ ورتھ کیا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو اگر پازیٹیو ہو تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور اگر نیگیٹو ہو تو آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح یہ زندگی کی بھی ایک بیلنس شیٹ ہے, اور جب آپ امیگریشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے. آپ اپنی باقی زندگی کو داؤ پہ لگا کے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس میں پیسہ بھی انوالو ہے, آپ کی زندگی کا آرام بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے, آپ کو زندگی میں زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا جب تک آپ اس کو ایک بیلنس شیٹ کے طور پر ایسٹس اور لائبلٹیز, نیگیٹیوز اور پازیٹیوز کو اس میں نہیں ڈالیں گے تو آپ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس وجہ جناب یہ میڈوویل کی جو ایک مارکیٹ ہے, میڈوویل ٹاؤن سینٹر میں, اس کے اندر آگے آپ دیکھیں یہ چاروں طرف یہ آپ کو شاپس بھی نظر آ رہی ہیں. بڑا خوبصورت سا اسے کہتے ہیں علاقہ ہے. اور انفیکٹ جب ہم پہلی بار کینیڈا آئے 2014 میں, تو ہم یہاں پر اس کے سامنے بھی میں آپ کو وہ بلڈنگ دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم آ کر لینڈ کیے تھے, اور ہم نے اپنا پہلا کانڈو کرائے پہ لیا تھا. وہ سامنے آپ کو جو بہت بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے بیٹل فورڈ روڈ کے اوپر, یہ ہمارا پہلا کانڈو تھا گراؤنڈ فلور کے اوپر. یہاں پہ ہم کو 3-3.5 سال رہے. تو اس علاقے سے بڑی ہماری یادیں وابستہ ہیں. یہاں پہ ہم اکثر آ کے شاپنگ کیا کرتے تھے, بالکل واکنگ ڈسٹینس اکراس دا روڈ ہم رہتے تھے. تو یہاں پہ آ کے جناب سب چیزیں خریدنی کرنی, تو اس لیے ابھی بھی بچوں کو اور فیملی کو ہمیں ایک ناسٹیلجک فیلنگ ہوتی ہے. ہم آل دو ایرن ملز سائڈ پہ موو کر گئے ہیں, لیکن ہم اکثر یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے. تو جناب میرے خیال میں اس گپ شپ کے ساتھ آج کا جو ولاگ ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں. امید ہے اس گپ شپ میں نے آپ کے ساتھ کافی چیزیں جو سی ہیں ایک غیر جانبدار طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں, تاکہ جب آپ امیگریشن کا فیصلہ کریں, اور انفیکٹ کوئی بھی امیگریشن ہو اس کے لیے یہ چیزیں اتنی ہی ریلیونٹ ہوتی ہیں. تو کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے ہی میں نے آپ کے ساتھ جو اسے کہتے ہیں چند باتیں شیئر کی. لیکن ایک جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ کہ کینیڈا کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کنٹری آف امیگرینٹس, تو جب آپ اپنی بیلنس شیٹ بنائیں تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی جو پرسنل ٹریٹس ہیں, فیکٹر جن کا میں نے ذکر کیا وہ بہت ضروری ہیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کینیڈا ان چند بہترین ممالک میں سے ہے جہاں پر امیگرینٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے بائی اینڈ لارج. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی شارٹ کمنگز آ رہی ہیں آپ کی بیلنس شیٹ میں, نیگیٹیوز آ بھی رہے ہیں, تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہاں کا اچھا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو اس حد تک مطمئن ضرور رکھے گا کہ آپ ان نیگیٹیوز کو اگنور کر سکتے ہیں. یہ باٹم لائن ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے. یہ دس از اونلی اسپیسیفک ٹو کینیڈا, ناٹ ٹو اینی ادر کنٹری. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہر ملک کے اندر امیگرینٹس کو اس طرح ویلکم نہیں کیا جاتا. لیکن لکیلی کینیڈا میں سب ہیں ہی امیگرینٹس, تو وہ انہوں نے ذہنی طور پہ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے, جو رہ رہے ہیں چاہے 100 سال سے رہ رہے ہیں, 50 سال سے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جناب ہم سب امیگرینٹس ہیں. تو جو نیا امیگرینٹ ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے. جس طرح کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا تھا, تو ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے. تو بائی اینڈ لارج یہاں پہ آپ کو یہ معاشرہ بڑا اچھا لگتا ہے. پھر اب آخر میں پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور فیوچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی اور گپ شپ اور اچھے جو کانٹینٹس ہیں میں وہ لے کے آؤں گا. بہت بہت شکریہ جناب, خدا حافظ.